नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हमारा जो है मेरे ख्याल में 13th डे है और 15th पारा हमने इंशाल्लाह करना है, उसको देखना है। तो हमारे पास जो है अब सूरह बनी इसराइल से ऑनवर्ड से ये 5 सूरतें आ रही हैं। इनकी बड़ी अहमियत है इस लिहाज से कि आखिरुज़्ज़मा, इल्मुल आखिरुज़्ज़मा या इस्लामिक एस्केटोलॉजी जो है उससे मुतालिक बहुत अहम इंफॉर्मेशन है जो कि इन 5 सूरतों में आई है। बाकी सूरतों में भी कुछ ना कुछ आपको जो है इशारात और कुछ निशानियां मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे जो गोया कि जो है क्लाइमैक्स है इस फील्ड का। तो इसको जो है दो तरीके से जो है समझा जाता है इन सूरतों को। यानी इनकी दो तशरीहात हैं। एक तशरीह तो इनकी जो है उस कॉन्टेक्स्ट में है जिनमें ये नाजिल हुई सूरतें, और एक तशरीह जो है बिल्कुल यानी मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में है, यानी जिस कॉन्टेक्स्ट में हम इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं, जो कि इसमें कोई शक नहीं है कि हम एंड टाइम्स के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। तो इसलिए इस पे काफ़ी डिटेल सेशन आपको सेंड हुआ होगा, मतलब उसमें काफ़ी तफसील से जो है हमने दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर किया हुआ है दौरा कुरान के दौरान। तो इस पे जो सबसे पहला जो एस्पेक्ट है या सबसे पहला जो टॉपिक है जिस पे हमने बात करनी है, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हिस्ट्री ऑफ बनी इसराइल है। और यहाँ पे तारीख़ बनी इसराइल का एक समझने का एक स्नैपशॉट आ गया है सूरह बनी इसराइल के बिल्कुल आगाज़ में। सूरह बनी इसराइल का जो कॉन्टेक्स्ट है ये तो पता ही है आप लोगों को, क्योंकि इसके बिल्कुल आगाज़ में एक वाक़े का जिक्र है, वो है वाक़या मेराज। वाक़या मेराज जो है उसको हम तफसील से देखेंगे सूरह नजम में, जब हम जाएंगे सूरह नजम की तशरीह में उसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो मिराज के सफ़र का एक हिस्सा जो है यहाँ पे आया है, और वो था ज़मीनी हिस्सा। मिराज का जो वाक़या था, जब मिराज का जो सफ़र था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके दो हिस्से थे, एक ज़मीनी हिस्सा था और एक आसमानी हिस्सा था। जो ज़मीनी हिस्सा तो बड़ा छोटा सा है, आसमानी हिस्सा बड़ा तवील है, फिर उसमें बहुत कुछ जो है बड़ी बड़ी तफसीलात हैं। तो ज़मीनी हिस्सा तो इस तरह से था कि आप जो है वो या हुजरे में, एक रवायत में आता है, या दूसरे में हतीम, वो जो खाना काबा के बाहर एक्सटेंशन है, वहाँ पे लेटे हुए थे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने आपके जो है सीने को चीरा और अंदर से जो है जो भी दिल और सीना है उसको साफ़ किया आब ज़मज़म से, और उसमें इल्म और हिकमत को भर दिया, और फिर उसको क्लोज़ कर दिया गया, और फिर जो है एक बुराक को लाया गया और उस पर आप सवार हुए और आप बैतुल मक़दस की तरफ गए। बैतुल मक़दस जब आप जा रहे थे तो रास्ते में आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र के पास इबादत करते नज़र आए, और उसके बाद फिर आप वहाँ पहुँचे तो वहाँ तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम आ चुके थे, आपने सबकी इमामत करवाई, और वहाँ से फिर आपका आसमानी सफ़र शुरू होता है। तो ये वाक़या जो है ये तकरीबन 10 से 12 नबी के दरमियान किसी टाइम पे रूनुमा हुआ, और इसलिए यही इसका कॉन्टेक्स्ट है इस सूरत का, सूरह बनी इसराइल का। और फिर उसके बाद हम बनी इसराइल की तारीख़ को देखते हैं कि बिल्कुल आगाज़ में ही बनी इसराइल की तारीख़ का एक जामे वर्जन जो है हमारे सामने रख दिया गया है, और उस पर बड़ी हमने डिटेल डिस्कशन की है कि बनी इसराइल की तारीख़ क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मौजूद है कि लअतियन्ना अला उम्मती मा अला बनी इसराइल हस्बन नार बिन नार, कि मेरी उम्मत पर वो तमाम हालात आकर रहेंगे जो बनी इसराइल पर आए थे, और इतनी ममासलत होगी जैसे कि मेरे दो जूते बराबर हैं। तो इस लिहाज से बनी इसराइल की तारीख़ तो हमें अपना आईना भी दिखाती दिखाती है, और इसके अलावा हमारा ना सिर्फ यह है कि माजी हमें बताती है, हमारा हाल और मुस्तकबिल भी हमें बता सकती है बनी इसराइल की तारीख़। तो तारीख़ वैसे ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री को तो हमने वैसे ही बहुत डिटेल में जो है देखना है, लेकिन ख़ास तौर पे बनी इसराइल की तारीख़, इसको तो बड़े गौर से हमें देखना होगा। तो इसके जो मुख्तलिफ अदवार जो हैं डिस्कशन में आए हैं वो आप सब जानते हैं, हम इसको बड़ी तफसील से डिस्कस करते आए हैं। सूरह बकरा को जब हमने देखा था उस वक्त भी, और उसके बाद भी हम मुख्तलिफ अदवार बनी इसराइल की तारीख़ हम देखते आए हैं। तो यहाँ तक जो पॉइंट्स हैं ख़ास तौर पर बनी इसराइल की तारीख़ की अहमियत के हवाले से, वो क्लियर हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है।
یہ جو ابھی حدیث بتائی ہے، یہ کون سی کتاب میں؟ یہ حدیث جو ہے ایک منٹ ہے، اس کا ریفرنس بتاتا ہوں آپ کو میں. یہ جو ہے یہ جامع ترمذی میں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی سند غالباً حسن تک تو یہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے. اچھا. چلیں. تو اس کے بعد پھر ہسٹری جو ہے یہاں پہ جو اس کا سنیپ شاٹ آیا ہے کہ دو عروج اور دو زوال کا ذکر ہے. بنی اسرائیل کی تاریخ میں دو عروج آئے ہیں اور دو زوال ہیں. پہلا عروج جو ہے وہ ان کو اس وقت ملا تھا جب طالوت اور جالوت کا معرکہ ہوا. اس سے پہلے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کہ صحرا سینا میں ہی اپنی قوم کے ساتھ رہے آخری دم تک. اور 40 سال کی ان کو سزا سنائی گئی تھی کہ وہاں یہ خوار ہوتے رہیں گے کیونکہ جہاد نہیں کیا تھا انہوں نے. جہاد کے حکم کو نہیں مانا تھا، جس کی وجہ سے 40 سال کی صحرا نوردی کی سزا ان کو ملی تھی. اچھا، وہ 40 سال جب کمپلیٹ ہونے کو آئے تو پھر میں نے بتایا تھا آپ کو کہ موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کا آغاز کر دیا تھا اپنی زندگی میں ہی. لیکن وہ اپنے مشن کو کمپلیٹ نہیں کر پائے تھے. اصل ان کا مشن تو یہ تھا کہ بیت المقدس کو فتح کرنا ہے اور یہاں پہ اللہ کا دین غالب کرنا ہے. لیکن وہ جو ہے بالکل آغاز میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کیمپین کے آغاز میں ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں. ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر ان کے جو خلیفہ اول تھے یوشع بن نون. یوشع بن نون جو ہے یہ پھر آگے لے کے جاتے ہیں اس تحریک کو اور کامیاب ہوتے ہیں اس لحاظ سے کہ وہاں پر جو ممالک تھے ان کو وہ شکست دیتے ہیں اور 12 حکومتیں قائم کر لیتے ہیں. اچھا، یہ ایک ویکنیس ہو جاتی ویکنیس رہتی ہے ان کی، کیونکہ ایک سینٹرل بڑی حکومت وہ قائم نہیں کر پاتے. 12 ان کے قبائل تھے تو 12 حکومتیں وہ چھوٹی چھوٹی قائم کر لیتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے فتح تو مل گئی تھی ان کو، لیکن یہ ہے کہ یہ زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہی. اور وہاں کے جو لوکلز تھے ممالک جو تھے انہوں نے پھر دوبارہ سے ان کے اوپر ایک طرح سے حملہ کیا اور ان کو اپنا اپنا ماتحت کر لیا. تو یہ جو لوگ تھے جو وہاں پہ آباد تھے یہ کنعانی مذہب پر تھے. یہ جو ان کا مذہب ہے یہ بت پرست مذہب ہے. اور بہت زیادہ پیرللز اب آپ کو ملیں گے یہ جو ہندو میتھولوجی میں یا یہ جو کنانی میتھولوجی ہے یا گریک میتھولوجی ہے، ان سب میں آپ کو کامن چیزیں ملیں گی. کیونکہ اصل میں پیچھے تو اس کے ابلیس ہی ہے، شیطان ہے. تو یہ ان کی پوجا کرتے تھے بتوں کی. اور اس میں ان کے کئی بت جو تھے ان کی شکلوں میں جو ہے وہ بچڑے کا جو ہے کافی شائبہ ہوتا تھا. یعنی بچڑے کی جو شبیہ ہے وہ کئی بتوں میں نظر آتی تھی. ان کے بال جو بڑا بت تھا ان کا اس کے اندر بھی اور باقی بتوں کے اندر بھی. تو یہ جو لوگ تھے انہی کی وجہ سے شرک جو ہے پھر آہستہ آہستہ یہ بنی اسرائیل کے اندر آیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو انسٹرکشنز اسی لیے دی تھیں کہ تم نے ان کے اوپر جو ہے صحیح طریقے سے قبضہ جمانا ہے، یعنی اس پورے علاقے کو فتح کرنا ہے. لیکن انہوں نے جو ہے وہی 12 حکومتیں بنائیں تو یہ جو ہے پورے طریقے سے کنٹرول نہیں کر پائے. اور پھر یہی جو لوگ تھے یہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ دوبارہ ان کے اوپر غالب آ گئے. جب پہلے اس سے پہلے کہ یہ غالب آئے تو ان کی وجہ سے ان کی طرف سے جو شرک اور باقی جو ہے زنا اور فحاشی اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ تھیں ان کے اندر. وہ ان کے اندر آنا شروع ہو گئی تھی پہلے سے ہی، اور پھر جس کی وجہ سے یہ کمزور ہوئے اور ان سے حکومت چھن گئی. اب جو ہے پھر آپ کو بتایا کہ وہ واقعہ جو سورہ بقرہ میں آیا تھا، حضرت سمیعیل علیہ السلام جو ہیں ان کو پھر انہوں نے کہا کہ ہم غلام بنا لیے گئے ہیں اور اب ہم لڑائی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے رب سے کہیں کہ ہمارا کوئی امیر مقرر کر دیں. پھر ان کا امیر مقرر ہوتا ہے طالوت. طالوت علیہ السلام کو ان کا امیر مقرر کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر ان کا جہاد ہوتا ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام جو ان کی فوج میں تھے وہ جالوت کو قتل کر دیتے ہیں اور اس طرح یہ فتح ہو جاتی ہے. اس فتح کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے علاقے پر حضرت طالوت کی حکومت رہتی ہے. تقریباً 16 سال ان کی حکومت ہے. اس کے بعد ان کے داماد یعنی داؤد علیہ السلام نے جو وہاں پہ ایک بڑا کارنامہ سا انجام دیا تھا، تو اس کے بعد ان کو جو ہے داماد وہ شادی کرا دیتے ہیں حضرت طالوت جو ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ ان کی. تو ان کے داماد بنتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام. تو داؤد علیہ السلام کی 40 سال کی پھر حکومت ہے ان کے بعد. پھر ان کے بعد داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی 40 سال کی حکومت ہے. یہ 96 ایئرز ان کے یہ گولڈن ایرا ہے، یا یوں کہیں کہ یہ خلافت راشدہ ہے ان کی. تو خلافت راشدہ ان کی 96 ایئرز تک رہی. جیسے ہماری خلافت راشدہ جو تھی وہ 30 ایئرز تک رہی. تو ان کے
ان کی جو خلافت راشدہ 96 ایئرس تک رہی، یہ پہلا عروج ہے۔ جب اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو بیٹے تھے وہ اس بڑی حکومت کو سنبھال نہیں پائے، اور یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ ناردرن حصہ تھا اور ایک ساؤدرن حصہ تھا۔ جو ناردرن حصہ تھا اس کا نام اسرائیل تھا، جو ساؤدرن حصہ تھا اس کا نام جوڈا تھا، یہودیہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ اور یہی ہوا کہ جب ان کی پاور ٹوٹ گئی تو وہ جو وہاں کی برائیاں تھیں، وہ جو لوکلز کی برائیاں تھیں، وہ ان کے اندر آنا شروع ہو گئیں۔ شرک ہو گیا، بت پرستی، پھر زنا، فحاشی، یہ سب ان کے اندر آ گئیں۔ بلکہ بعد میں تو ان کے کئی پرنسز جو تھے انہوں نے لوکل جو شہزادیاں تھیں ان سے شادیاں کر لیں، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ جو شرک اور بت پرستی اور فحاشی اور یہ ساری جو برائیاں ہیں یہ بہت تیزی سے پھیلیں۔ اس میں جو نارتھ کا جو حصہ تھا، یعنی جسے اسرائیل کہتے ہیں، اس میں تو یہ برائی بہت پھیلی، اور اس میں بالکل خیر کا جو ہے نا عنصر ختم ہو کے رہ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس پہ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آیا، اور جو اس وقت کی جو عراق میں ایک تہذیب تھی، بیبلونین تہذیب، اس میں اشوری ہوا کرتے تھے حاکم، انہوں نے ان پہ حملے شروع کیے اور یہ پورا علاقہ ایک طرح سے تباہ کر دیا۔ جو نیچے حصہ تھا، ساؤدرن حصہ، آ، یہودیہ کا، جس کا نام یہودیہ تھا، اور جس کا جو سینٹرل جو صدر مقام تھا وہ جروشلم تھا، جو آج بھی جروشلم ہے۔ تو یہ لوگ جو تھے ان میں کچھ خیر تھا، لیکن ان کے اندر بھی خرابیاں تو بہت آئیں، لیکن کچھ خیر رہا، اس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب تو آیا۔ اشوریوں نے ان کے اوپر بھی حملے کیے لیکن ان کو فتح نہ کر پائے۔ تو یہ جو ہے یہاں تک معاملہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد عراق کا ایک بہت بڑا بادشاہ آتا ہے، بخت نصر، اس نے پھر ان کے اوپر حملہ کیا۔ انہوں نے بغاوت کر دی تھی اس کے خلاف، تو اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے بغاوت کی، جس کی وجہ سے پھر بخت نصر نے حملہ کیا، اور یہ پہلا زوال تھا ان کا، جس میں اس حملے کے نتیجے میں یروشلم تباہ ہو گیا، اور ان کا جو ٹیمپل تھا، ہیکل سلیمانی، وہ مسمار ہو گیا۔ ان کی کوئی بھی ایک گھر بھی جو ہے، اپنی اینٹ پتھر کا گھر جو ہے سلامت نہیں بچا، تباہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا زوال تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں بالکل آغاز میں ہے۔ تو پہلا عروج ہو گیا، پہلا زوال ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بخت نصر تھا، وہ کئی ان کے لوگوں کو کیپٹیو بنا کر بیبلونیا لے گیا تھا، کئی لوگوں کو تو قتل ہی کر دیا تھا اس نے۔ تو اس وقت جو ہے یہ کیپٹیوٹی میں تھے کہ ایک ان کے اوپر اللہ کرم ہوا کہ ایک بہت بڑے بادشاہ کا ظہور ہوتا ہے ایران سے، جن کا نام ہے سائرس اعظم، یا جس کو قرآن ذوالقرنین کہتا ہے۔ ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو ذوالقرنین پھر جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں بیبلونیا پر، اور بخت نصر سے حکومت چھین لیتے ہیں۔ اور وہ ایک نیک بادشاہ تھے، اس لیے وہ یہودیوں کو دوبارہ سے یروشلم میں آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو اس طرح ان کو دوبارہ سے آباد ہونے کا موقع ملا، وہاں پہ واپس آئے، وہاں پہ ٹیمپل بھی بنایا انہوں نے، اور جو ہے کافی اسٹیبلش ہو گئے۔ لیکن پھر ان کے اوپر شامت اس وقت آئی جب جو لیگیسی تھی سارے سے اعظم کی، ایرانین جو لیگیسی تھی ذوالقرنین کی، وہ ختم ہو گئی، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ سکندر اعظم کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ سکندر اعظم جو ہے وہ یونانی تھا، اور اس نے پھر جو ہے کچھ تھوڑی دیر حکومت کی، بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو چلا گیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر اس کے جو شاگرد تھے یا اس کے جو کمانڈرز تھے، ان کی حکومتیں رہیں۔ وہ کمانڈر جو تھے، جس میں اینٹی آکس تھرڈ اینڈ فورتھ جو ہیں، وہ اس علاقے پر حاکم رہے۔ وہ بڑے ظالم تھے، اور وہ یہودیوں کو جو ہے بہت زیادہ مطلب سمجھ لیں کہ آ، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب یہ جو لوگ تھے اینٹی آکس کے، یہ بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے، اور کتاب مطلب تورات پڑھنے پہ بھی پابندی تھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ جو ہے اور بتوں کی زبردستی پرستش کرواتے تھے یہ لوگ۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب ایک بہت بڑی تجدیدی ایک اسٹرگل ہوئی تھی، جس کا پھر ثمر نظر آیا، جس کا فروٹ نکلا۔ وہ کون سی اسٹرگل ہے؟ وہ اسٹرگل یہ ہے کہ جب یہ کیپٹیوٹی سے نکلے اور پھر یروشلم میں آ کے آباد ہوئے، تو اسی وقت ان کے اندر پھر عزیر علیہ السلام دوبارہ آئے تھے۔ عزیر علیہ السلام ایک بہت بڑے رسول ہیں ان کے درمیان، جنہوں نے بڑی زبردست جو ہے تحریک چلائی، اور جو ہے یہاں پہ دوبارہ سے دین کے ساتھ ان کو جوڑا، ایک نئی نسل تیار کی جو کہ دین کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ وہ کتب جو تھیں ان کی، ان کو دوبارہ سے مرتب کرایا، تعلیمی نظام دوبارہ سے جو ہے اسٹیبلش کیا۔
تو ان کی جو کوشش تھی، وہ دنیا اس وقت جا چکے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا اینٹی والا، لیکن انہوں نے جو جو پود تیار کی تھی، جو کھیپ تیار کی تھی، وہ پھر جو ہے ان کی جو دینی حمیت تھی وہ پھر دوبارہ سے زندہ ہوئی، اور انہوں نے پھر ایک بڑی بغاوت کھڑی کی، جسے مکابی بغاوت کہتے ہیں، رائز آف دا مکابیز۔ یہ پھر جو ہے دوبارہ سے پورے علاقے کو فتح کرتے ہیں، اور دوسرا ان کا عروج شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا عروج جو ہے یہ کافی، یعنی تقریباً 100 سال تک رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں بھی زوال آتا ہے، اور اس وقت جو ہے پھر رومیوں کے آگے پھر یہ مجبور ہوتے ہیں، رومنز ان کے اوپر آ جاتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے تو رومنز جو ہیں وہ انڈائریکٹلی ان کے اوپر رول کرتے ہیں، یعنی اپنی پپٹس اپنے بٹھا دیتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد جب انہوں نے پھر بغاوت کی رومنز کے خلاف، یہودیوں نے، حالانکہ ان کے پاس اطاعت نہیں تھی، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ اپنے بہت بڑے جرنیل کو بھیجتے ہیں، ٹائٹس کا، جس کا نام تھا ٹائٹس رومی، نے پھر آ کے دوبارہ سے ان کے اوپر حملہ کیا، یروشلم کو تباہ کر دیا، وہی حال کیا جو پہلے بخت نصر نے کیا تھا۔ تو دوسری دفعہ ان کا جو ہے ہیکل گر گیا، اور اس کے بعد یہ ابھی تک گرا ہوا ہے۔ تو یہ پوری تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو امت مسلمہ کی تاریخ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری تاریخ اور ان کی تاریخ میں بڑی مماثلت ہے، کہ دیکھیں ہمارا جب عروج تھا خلافت راشدہ کے بعد، پھر بنو امیہ اور بنو عباس کی جو آگے بادشاہتیں تھیں، تو اس تک ہمارا عروج پہلا رہا ہے، لیکن ہم پہ جو حملہ ہوا، پہلی جو ہماری حکومت تھی، اس پہ جو حملہ ہوا وہ ایسٹ سے ہوا، جیسے ان کے ہاں بھی ایسٹ سے، یعنی عراق سے وہ حملہ ہوا تھا، ہمارے ہاں جو ہے یہ حملہ ہوا تزاریوں کا، منگولز کا، اور انہوں نے پھر خلافت بنو عباس کو گرا دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے ان کا مسئلہ تھا کہ پہلے زوال کے بعد پھر کچھ کرم کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور ان کے اوپر کہ وہ سارس اعظم کھڑے ہو گئے اور ان کو موقع ملا۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم کیا کہ یہی جو تاتاری تھے یہ بعد میں مسلمان ہو گئے، اور ان کے ذریعے سے ہمیں سہارا ملا۔ تو ایک تو یہ بات، پھر جب دوسرا ہمارا عروج آیا ہے وہ خلافت عثمانیہ کا ہے، اور اس پہ جو اٹیک ہوا وہ اب دیکھیں ویسٹ سے ہوا ہے، جیسے بنی اسرائیل پہ اٹیک جو ہے وہ رومنز کا ہوا، تو ہمارے اوپر بھی اٹیک جو ہے، یہ جو نیو رومنز ہیں، یہ جو ویسٹرنرز ہیں، کلونیل پاورز ہیں، ان کا ہوا، اور انہوں نے ہم سے جو ہے پہلے تو ہم سے جو ہے وہ آزادیاں چھینی، اور پھر اس کے بعد ہم پہ پپٹس بٹھا دیے۔ تو جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں پپٹس بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ انڈائریکٹلی ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو ابھی شاید وہ وقت نہیں آیا، جیسے ان کے ہاں ٹائٹس رومی آ گیا تھا، اور اس نے ان کی اینٹ سینٹ بجا دی، ابھی اس طرح سے ہمارا جو ہے صفایا تو نہیں ہوا، اللہ نہ کرے کہ ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی مماثلت ہے اس کی۔ تو یہ پوری ہسٹری جو ہے ایک بڑے شان سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہے۔ تو اس کو ہمیں مختلف اعتبارات سے دیکھنا ہے، اس لحاظ سے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اپنے اس پورے سفر میں، کس جگہ پہ ہم اپنے آپ کو میپ کر سکتے ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ میں۔ تو یہ مطلب ویسے سمجھ میں آیا ہے آپ کو کہ کہاں پہ ہم ایگزسٹ کرتے ہیں اس وقت بنی اسرائیل کی تاریخ کے کانٹیکسٹ میں؟ جی سر یہی ابھی ہماری پٹائی باقی ہے، وہ ٹائٹس والی۔ ہاں، وہ تو باقی ہے باقی، لیکن یہ جو پپٹس والا معاملہ ہے نا، یہ ہاں بڑا وہ انٹرسٹنگ ہے، کہ ہم ابھی اس وقت پپٹس ہمارے اوپر ہیں۔ اسی دوران عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، بائی دا وے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اسی دور میں آئے تھے جب ان کے اوپر پپٹس بیٹھے ہوئے تھے، اور جو مولوی تھے وہ بک چکے تھے، اور جو ہے ان کی جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ ان کا ایک حصہ تو رومن تہذیب میں رنگ چکا تھا، دوسرا جو حصہ تھا وہ بالکل جو ہے اپنے فنڈامنٹلز پہ کھڑا تھا، اور وہی چیلنجز جیسے آج ہمیں درپیش ہیں، کہ ایک ہمارا جو فیکشن ہے سوسائٹی کا وہ پورا ویسٹرن تہذیب میں رنگ چکا ہے، اور دوسرا فیکشن جو ہے وہ بالکل اس سے کٹا ہوا ہے اور اپنی اوریجنز پہ بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ہماری بھی کوئی اس طرح سے حالت ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیں بڑا زبردست طریقے سے اسٹڈی کرنا ہوگا، کیونکہ وہ جس طرح پھر جس دور میں آتے ہیں، اور جس طرح پھر ایک تحریک کھڑی کرتے ہیں اور ہلا کے رکھ دیتے ہیں رومن امپائر کو، تو ان کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اگر ہم آج کے کانٹیکسٹ میں ہدایت یا
گائیڈنس چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک تو بائبل آف برناباس ہے، اور دوسری جو ہے رضا اسلام کی جو کتاب ہے زیلٹ دا لائف اینڈ ٹائمز آف جیزس آف نظرت، وہ پڑھنے والی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں جہاں ہم سمجھ میں آ سکے نا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کس طرح آگے بڑھنا ہے. عیسیٰ اسلام کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے بڑی جو ہے نا ریلیونٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ چیز جو ہے ہماری آج کے سیشن میں جو ہے سمجھنے والی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں کوئی سوال وغیرہ اگر ہے تو پوچھ لیں، ورنہ پھر آگے دیکھتے ہیں. دوسرا جو پھر آگے مولانا سورہ بنی اسرائیل کے اندر مختلف مقامات ہیں جس میں کچھ حقائق کھولے گئے ہیں ہمارے ہمارے سامنے، کہ جس کا تعلق آخر و زمان سے ہے. جیسے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قصہ آدم و ابلیس آیا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، لیکن یہاں پہ جو انفارمیشن شیئر کی گئی ہے وہ اور کہیں پہ شیئر نہیں کی گئی. ٹھیک ہے، اور وہ انفارمیشن کیا ہے؟ وہ انفارمیشن جو ہے وہ پورا پلان ہے شیطان کا، ابلیس کا، کہ وہ کس طرح لوگوں کو گمراہ کرے گا. یعنی یہ تفصیل جو ہے، ویسے تو اس نے کہا تھا کہ میں گمراہ کروں گا، یہ تو کافی جگہوں پہ آئی ہے، لیکن کیسے گمراہ کروں گا. ٹھیک ہے، تو وہ جو پوری تفصیل ہے نا وہ یہاں پہ آئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں وہ بیسیکلی وہ بتاتا ہے کہ میں جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم بہکا لو لوگوں کو جو بہکانا چاہتے ہو. تو اس میں مطلب اپنی اپنی زبان، اپنی آواز سے تم بہکا لو. ٹھیک ہے، تو آواز سے بہکانے کا جو ذکر ہے وہاں پر، تو وہ بڑا ریلیونٹ ہے آج کے دور میں، کیونکہ دجال جو ہے ذری بات ہے اس کے پاس یہ ٹیکنالوجی تو بہت زیادہ اس کے پاس ہوگی. کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا کلائمیکس ہے، اس وقت تک پہنچ چکا ہوگا جب دجال آئے گا. ٹھیک ہے، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اپنے کلائمیکس سے پہنچ چکی ہے. دجال سے متعلق جو ہے وہ روایت، طویل روایت ہے جس میں یہ واضح طور پہ آتا ہے کہ وہ ایسی آواز سے بات کرے گا کہ مشرق و مغرب کے رہنے والے اس کی بات سنیں گے. تو یہ بات تو آج ہمارے سامنے بالکل جو ہے سچ ثابت ہو چکی ہے. تو ایک تو یہ بات جو ہے اس کے اندر آئی ہے. اچھا، اس کے بعد دوسری جو چیز ہے، وہ یہ آئی ہے کہ تم ان کے اوپر اپنے پیادے چڑھاؤ، یعنی اپنے جو لوگ ہیں ان کے اوپر چڑھا لو. اب شیطان جو ہے، ہم پتہ ہے کہ ابلیس اس کی ذریت بھی ہے، اس کی جو آگے اولاد ہے یا اس کا جتھا ہے وہ جنات ہیں، اور ساتھ اس کے انسان بھی ہیں. یعنی یہ کوئی ہیومن سیٹن الائنس کا ذکر بار بار یہاں پہ ہو رہا ہے. یہ جو ہمارے ہاں جو جتنے بھی یہ پیر فقیر ہیں، یہ جو بابے ہیں، عامل وغیرہ ہیں، یہ بھی تو ایک طرح سے وہ اسی الائنس کا حصہ ہی ہے نا. تو یہ جو الائنس ہے یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہوگا دجال کے ساتھ. تو یہاں پہ خاص طور پہ اس کا ذکر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث صحیح روایات کے اندر بھی آتا ہے کہ جو دجال ہوگا وہ لوگوں کو، کسی دیہاتی کو کہے گا کہ میں اگر تجھے تیرے ماں باپ جو ہیں ان سے باتیں کروا دوں، تیری ملاقات کروا دوں، تو کیا تم جو ہے مجھے رب مانو گے؟ تو وہ دیہاتی جو ہیں اس کی باتوں میں آ جائیں گے، وہ کہیں گے اچھا ہمارے ماں باپ تو مر چکے ہیں، تم کیسے، اگر ہماری بات کرواؤ ان سے. تو وہ پھر اس کے ساتھ جو ہیں جنات ہوں گے، حدیث میں آتا ہے. وہ جنات کو کہے گا کہ تم ان کے والدین کی شبیہ اختیار کر کے آ جاؤ. تو وہ اس طرح وہ ان کی وہ شکل و صورت میں اختیار کر کے آ جائیں گے اور کہیں گے ہاں یہی تمہارا رب ہے، اسی کو ساتھ دو. تو اس طرح کر کے وہ کرے گا، گمراہ کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہیومن سیٹن الائنس جو ہے نا کہیں پہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہ دجال کے سمجھنے کی فوج ہوگی. تو ایک دوسری چیز یہ ہے. اچھا، اور اس میں ہاں یہ دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور میرے خیال میں ایک اور چیز تھی، ہاں تیسری چیز جو ہے اس میں یہ آتی ہے کہ مال اور اولاد میں شرکت کرنا. ٹھیک ہے، یعنی ابلیس نے کہا تھا کہ میں مال میں بھی شرکت کروں گا اور ان کی اولاد میں بھی. اچھا، مال میں شرکت تو حرام مال سے ہے نا، یعنی مال کے اندر شرکت کیسے کرتا ہے؟ وہ سود کے ذریعے سے اور مطلب فراڈ کے ذریعے سے، اور یہ سارے جو حرام طریقے ہیں. اور اولاد میں شرکت بیسیکلی کیا ہے؟ یہ زنا ہے. یعنی جب بھی زنا ہوتا ہے اور زنا کے نتیجے میں
بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ شیطان کی شرکت ہوتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ دو کام جو ہے اس نے کہا تھا میں کراؤں گا، اور یہ بڑے پیمانے پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے یہ کام، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ ادھر آئی ہیں، یعنی اس سے پہلے یا بعد میں بھی یہ چیز نہیں آئی تھی تفصیل سے کہ شیطان یا ابلیس جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے پلان انفولڈ ہوں گے اس کے، اور کس طریقے سے دجال جو ہے وہ کام کرے گا۔ دجال بیسیکلی کیا ہے؟ وہ بیسیکلی ایک انسانوں میں شیطان ہے، ٹھیک ہے؟ شیطان کا جو ہیومن سیٹن الائنس ہیں اس میں جنوں کی طرف سے جو سردار ہے وہ کون ہے؟ وہ ابلیس ہے، اور جو انسانوں کی طرف سے سردار ہے وہ کون ہے؟ وہ دجال ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہیومن سیٹن الائنس جو ہے وہ ان میں دونوں جو لیڈرز ہیں یہ بھی تو آپس میں ملیں گے نا، تو بیسیکلی جو شیطان کا سارا پلان ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا دجال پورے طریقے سے۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو یہاں پہ آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی انپٹ ہو کسی کی یا کوشچن ہو تو وہ پوچھ لو۔ سر ابھی تو سسٹم کے مطلب جو سسٹم کی شکل میں ہے نا دجال، تو ابھی وہ انسانی شکل میں آنا ہے نا؟ ابھی تو جیسے آپ نے بتایا کہ جی پوری جی بالکل، ویسٹ سے بالکل اس ایسا ہی ہے کہ انسانی شکل میں تو اس کا ظہور ہونا ہے، لیکن جو سسٹم جو ہے وہ ان پلیس ہو گیا ہے کافی حد تک، جس کو اس نے آ کے رول کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح ہم اس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ انفارمیشن جو اس حوالے سے ہمارے سامنے ہے۔ پھر جو ہے وہ مضمون دوبارہ سے یہاں پہ آیا ہے کافی تفصیل سے کہ فرمائشی معجزہ، تو فرمائشی معجزہ جو ہے دکھائیں، تو وہی کیونکہ یہ بھی 10 سے 12 نبی کے درمیان جو ہے صورت نازل ہوئی ہے، تو اس میں یہ مطالبہ بہت زیادہ تھا، تو یہ بھی کافی جو ہے اس کے اندر اس پر ڈسکشن ہوئی ہے، اور اس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے جو ہے یہ چیز اب ڈسکنٹینیو کر دی فرمائشی معجزے والی، کیونکہ لوگ نہیں مانتے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ہی ذکر کیا، تو یہی وہ مقام ہے جہاں پہ قوم سمود کا ذکر باقاعدہ اس کانٹیکسٹ میں آیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ پریولیج دی تھی کہ وہ اپنی فرمائش کے مطابق معجزہ دیکھیں، تو پھر کسی قوم کے ساتھ اللہ نے ایسا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹاپک تو کافی بار ہمارا یہاں ڈسکس ہو چکا ہے، تو یہاں پہ ایک طرح سے اس کا کنکلوژن ہے سورہ جو ہے نا بنی اسرائیل کے اندر۔ اچھا جی، ہاں ایک اور بڑی زبردست بات جو کہ شیطان یا ابلیس سے بچنے کے لیے بہت بڑا ایک ہتھیار ہے، اس کا بار بار ذکر ہوگا، اس میں بھی یہاں پہ بھی ذکر ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی، اور جس کا ذکر آگے سورہ کہف میں بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ بیسیکلی 10 کمانڈمنٹس جو بیسیکلی تھی ان کی بنی اسرائیل کی، وہ ہمیشہ سے وہ حرام چیزیں ہیں جو تمام شریعتوں میں حرام رہی ہیں، یعنی ہمارے ہاں جو ہے الکبائر جو کبیرہ گناہ ہیں ان کی لسٹ اگر دیکھیں تو وہ تقریباً وہی ہے جو ان کے ہاں 10 کمانڈمنٹس میں ہے۔ اسی طریقے سے ایون کے سابقہ جو شریعتیں تھیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تھے اس کے اندر بھی وہی تفصیلات ہیں، تو اس کے اندر ایک چیز ہے بڑی انٹرسٹنگ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کی ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا، کہ اس کام کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں علم نہیں دیا گیا۔ بے شک سماعت، بصارت یعنی سننے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، اور سوچنے کی صلاحیت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے بلائنڈ فیتھ کا معاملہ آئے گا، جہاں پہ بھی آنکھیں بند کر کے لوگ بس ایکسیپٹ کر لیں گے ان حقائق کو، تو وہاں پر دجل آرام سے پھیلے گا، ٹھیک ہے؟ اب دجال کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ یہی ہوگا نا، اسے کوئی چیلنج نہیں کرے گا بھائی کہ بھائی آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جو بھی مطلب کرتب دکھائے گا، جو بھی چیزیں دکھائے گا اس کو دیکھ کے لوگ دنگ رہ جائیں گے اور اس کو اپنا رب مان لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہی بچے کا فتنہ دجال سے جو چیلنج کر سکتا ہے،
جو ریشنلی چیزوں کو دیکھتا ہے، جو دلائل کی بنیاد پر حقائق کو ایکسیپٹ کرنے کا عادی ہے۔ جی جی پھر یہ جو اب ہم لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کافی سالوں سے ایک سیریز چل رہی ہے پوری، ویلکمنگ دجال والی نا، مطلب اس کی لائک سٹیز پورے جو پلان ہو رہے ہیں، تو اس میں جیسے کہ گزشتہ سالوں میں لائک 30-40 میں یہ جو بلڈنگ انڈسٹری کے اندر عربیوں کا جو کمپٹیشن والا جو معاملہ ہے، تو وہ اب جیسے اب یہ لوگ ویلکمنگ دجال والے جو پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ فائنینشلی مطلب کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، اور وہ انحصار انہی پہ کر رہے ہیں بیسکلی جن کے لیے یہ کام کر، تو ایونچولی جو ریزلٹ اس کا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ جو دشمن ہے وہ خود یہ کلیم ابھی سے کر رہا ہے کہ تم لوگ بنا ہی نہیں سکتے، ہم بنا کے دکھائیں گے، یہ جو شہر تم جس کے تم وعدے کر رہے ہو اور جو ڈریمز دکھا رہے ہو، یہ ہم بنا کے دکھائیں گے۔ تو اس کے اندر مطلب دنیا بھر کی اکنامی لگی ہوئی ہے، مسلمان لگے ہوئے ہیں سارے بنانے میں، اس کو اس کی تیاری کے اندر مسلمانوں کو غلام بنا کے کام لیا جا رہا ہے ان سے، ٹھیک ہے نا، اور اس پہ مطلب بڑی بڑی انڈسٹریز ان سے کنیکٹڈ ہو گئی ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے جیسے سمٹ رہا ہو پورا بینکنگ سسٹم بھی ادھر ہی سمٹ رہا ہے، اور سارے چھوٹے چھوٹے بزنس بڑے بزنس اس جگہ ایکومولیٹ ہو رہے ہیں۔ تو ہم اس پوری سچویشن میں نا مطلب ایسے محتاج ہو گئے ہیں، محسوس ہو رہے ہیں کہ ہم محتاج ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ اپنی سسٹینیبلٹی، اپنی جو ایک ہوتی ہے نا سیلف ورتھ اور اپنی سیلف سسٹینیبلٹی، اس طرف جانے کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہی نہیں کر پا رہے، یعنی ہم ان سے الگ ہی نہیں ہو پا رہے، ہم ان کے بالکل ان کے محتاج ہو کے رہ گئے ہیں، ہر ہر اینگل سے دیکھیں، آج کی اگر بات کریں تو سالوں لگیں گے شاید کہ ہم چیلنج کر سکیں کہ اتنا بڑا جو جائنٹ ہے جو ہم سے کام کروا کر ہمارے ہی خلاف ایک فتنہ برپا کرنے کے لیے سامان جمع کر رہا ہے، تو ہمیں معلوم بھی ہوتے ہوئے ہم اس کا چیلنج مطلب ہمارے اندر بہت قوت بھی ہے، ہمارے اندر پوری ہم لوگ نالج سے بھی بھرپور ہو جائیں، ہم ساری انرجیز جمع کر لیں، ہم یونائٹڈ مسلمز ہی بن جائیں، تب بھی اتنا جائنٹ محسوس دے رہا ہے کہ کئی سال لگیں گے شاید اس چیلنج کو ابھارنے میں۔ تو ایک انڈیویجول کیا کر سکتا ہے، یا قوم ہی کیا کر سکتی ہے، ایک قوم؟ سسٹر یہی تو وہ وائرس ہے نا، جو ہم وائرسز کی بات کرتے ہیں، یہ جو وائرس ہمیں ہمارے اندر لگا دیا گیا ہے یار، یہ بہت بڑا ہے، یہ تو بس سب کچھ ان کے ہاتھ میں، تو ہر چیز ہے، پورا فائنانس ان کے ہاتھ میں ہے، اور ان کے ہاتھ میں جو ہے ساری ملٹری ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بیسیکلی جو ایک روب ڈالا جاتا ہے نا، اور ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جتنے بڑے ہو جائیں اللہ سے بڑے تو نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، اور ہم اگر اللہ کے سپاہی ہیں تو ہم ہی ان کو چیلنج کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک؟ تو اس لیے ہمیں اس کے لیے یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ اوفینس از دا بیسٹ ڈیفینس، آپ اٹیک کریں گے تو پھر آپ بچیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ پیسو رہیں گے تو پھر یہ تو آپ کو کہیں پہ نہیں جانے دیں گے۔ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جب سے گلوبل یہ آرڈر بنا ہے، اور جس طریقے سے ان کے سپر سٹرکچرز وجود میں ہیں، ایک تو وہ سٹرکچرز ہیں نا جو اسٹیٹس اور نیشن اسٹیٹس کی شکل میں بنے، پھر جو سپر سٹرکچرز اور میگا سٹرکچرز جو بنے ہیں جو انٹرنیشنل سطح پہ، یہ سارے کے سارے ٹولز ہیں نا، اسی کو کہتے ہیں کہ یہ نیو کلونیلزم ہے، کہ یہ اب جو ہے ان ٹولز کے ذریعے سے IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، ورلڈ WTO ہے، اور ان سب کے ذریعے سے وہ اب شکنجہ اپنا پکڑتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ہمت کریں اور اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیں تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں فائٹ کرنی ہے، چاہے آخری دم تک ہمیں فائٹ کرنی پڑے، ہمیں ان سے مرعوب ہو کے بیٹھ نہیں رہنا، ٹھیک ہے، بلکہ وہ فتنہ دجال کا مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کے بارے میں زیادہ پڑھتا ہے نا، وہ بھی فتنہ دجال کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا فتنہ دجال کا شکار ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر ایک ہوپ لیسنس آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے یار اب تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بس سب چھوڑ دو۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہمیں آخری دم تک فائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور دجال سے بھی ہم فائٹ کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور بتا نا وہ ایک اچھا شخص سر، جو ہے، وہ ایک جو مرد مومن ہوگا اس وقت، حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ کھڑا ہوگا دجال کے سامنے، اور دجال اس کو آدھا کر دے گا تلوار سے یا جو بھی ہے، اسے ضرب لگائے گا، اسے آدھا کر دے گا، چاہے لیزر سے کرے گا، واللہ عالم، اور اس کو آدھا کر کے
یعنی وہ بیسیکلی نہیں مان رہا ہوگا نا دجال کو رب، تو کہے گا تو دجال ہے، مجھے پتہ ہے کہ تو دجال ہے، میں تجھے رب نہیں مانوں گا. تو اس کو وہ آرے سے جو بھی ہے وہ لیزر وغیرہ سے دو ٹکڑے کرے گا، اور بعد میں اس کو دوبارہ جوڑے گا. جوڑ کے اس سے پوچھے گا اب بتا کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ تو کہے گا اب تو مجھے کنفرم ہو گیا کہ تو دجال ہے. تو یہ ہے مرد مومن کے، اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے اسے کہے گا کہ تو دجال ہے. اور یہ کس طرح آپ کھڑے ہوں گے؟ یہ اسی طرح کھڑے ہوں گے کہ آپ یہ ریشنلی سوچ رہے ہوں. آنکھیں بند کر کے آپ کسی بھی پروپیگنڈے کو بائے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو اب سیل کیا جا رہا ہے جو کچھ بھی، وہ ہم آنکھیں بند کر کے ایکسیپٹ کر رہے ہیں بس. ٹھیک ہے. یہ ان کی کبریائی جو ہے اس سے نکل کے اسی طرف راغب ہونے کے بجائے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے بارے میں جی بالکل. سوچنا سمجھنا ہوگا. اللہ سے بڑا تو نہیں ہو سکتا نا یہ، کہ جتنے ہوں بڑے ہو جائیں اللہ سے بڑے تو نہیں ہیں. ذوالقرنین کا ہمیں کیوں بتایا گیا ہے کہ دیکھیں ذوالقرنین جو تھے اتنی بڑی طاقت کو کیسے انہوں نے کنٹین کیا. یجوج مجوج جو ہے ان کو بند کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. اب وہ بھی سوچتے رہتے یار یہ تو یجوج مجوج ہیں، ان کے خلاف تو ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے جو ہے اپنی تدبیر کی اور وہ جو ہے دیوار تعمیر کی. تو ہمیں بھی نہ تو یجوج مجوج سے پریشان ہونا ہے، نہ دجال سے پریشان ہونا ہے. جی. جی یہ جو آپ جس سوال آپ نے پوچھا نا کہ حدیث میں آئے کہ دجال آئے تو مقابلہ نہیں کرنا، مطلب وہ یہ ہے کہ جو لوگ مقابلہ نہ کر سکیں تو ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو بچا کے دامن یعنی بچا کے نکلیں. لیکن دو ہی لوگ بہترین ہوں گے اس وقت جب یہ معاملہ ہوگا. ایک وہ لوگ ہوں گے جو جہاد کرنے والے ہوں گے، اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو اپنا دامن بچا کے پھر نکل جائیں گے. یعنی فائٹ کرنے والے بھی لوگ ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے کہ فائٹ کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے. یہ بھی آتا ہے روایت کے اندر کہ دو ہی راستے ہوں گے، یا تو جنگل کے بیابانوں میں سے کسی بیابان میں کار پکڑو، یا پھر جو ہے جہاد کرو. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو دجال سے زیادہ ہمیں پریشان نہیں ہونا. ہاں احتیاط ہمیں رکھنی ہے کہ دجال کے پاس جو ساری چیزیں ہوں گی اس سے ہم نے بچنا ہے، اور اپنا اپنا جو ہے اپنی پروٹیکشن کرنی ہے. لیکن وی ہیو ٹو بی ریڈی فار دا فائٹ. ہم فائٹ کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو فائٹ کریں گے نا، اور ان کے ساتھ اہل ایمان بھی فائٹ کریں گے، تو کیوں نہیں ہم فائٹ کریں گے انشاءاللہ. اس میں ایسی بات نہیں. تو اس وائرس کو کبھی اپنے ذہن میں نہ آنے دیں کہ بھئی یہ آ گیا دجال اور یہ تجو مجوج آ گئے ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں نہیں، تب آخر دم تک ہمیں فائٹ کرنی. یجوج مجوج پہ ابھی آتے ہیں انشاءاللہ. وہ شاید آج نہیں، وہ کل کا ہمارا ٹاپک ہے. جی یہ کل کا ٹاپک ہے انشاءاللہ، آج تو ہم نہیں کور کر پائیں گے اس کو. کل تک ویٹ کریں انشاءاللہ کہ یجوج مجوج کون ہے اور یہ دیوار کا معاملہ کیا ہے، اس کو کل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. آج تو ذرا دجال پہ تھوڑی بات ہو رہی ہے اور فتنہ دجال کے اوپر. ٹھیک ہے. تو تو یہ جو بات ہے نا کہ کوئی بھی آپ کو کچھ بھی سیل کر دے آپ بائی کرنے کے لیے تیار ہیں. بھائی ریشنلی چیلنج کریں. کچھ بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے، چاہے وہ جیو پولیٹکس ہے، چاہے وہ کچھ جو ہے مطلب میڈیا کے ذریعے سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، چاہے یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ یار آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بڑی پاورز ہیں، بڑی طاقتور ہیں یہ. ٹھیک ہے. تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ ان کی طاقت کچھ نہیں ہے. اب تو دیکھ لیا آپ نے کہ جب حماس کے مٹھی بھر مجاہدین نے ذرا ٹکر لی ہے تو ان کا کیا حال ہوا ہے. ان کے ایکسپوز ہو گیا. ان کا آئرن ڈوم جو تھا، جس کے بارے میں یہ تصور ہمارے ذہن میں ڈالا گیا تھا کہ یہ انونسبل ہے، یہ تو کوئی میزائل جو ہے اس سے کراس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو کدھر گیا آئرن ڈوم؟ اور جو ہے پھر یہ کہ جی ملٹری جو ہے ان کی سب سے ایڈوانس ملٹری ہے اور سب سے زیادہ ٹرینڈ ہے، تو کدھر گئی؟ تو یعنی یہ ٹھیک ہے نا. تو بات وہی ہے کہ یہ ایک روب ہوتا ہے اس کفر کا. اللہ تعالیٰ ان سب سے بڑے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اللہ نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہو جاتے، خدا نہیں بن گئے. ان کے بھی پلانز ٹوٹتے ہیں، یہ بھی پلانز بناتے ہیں، پلانز ٹوٹتے ہیں ان کے، اور اللہ تعالیٰ ان کے پلانز خاک میں ملاتے ہیں. مرد مومن کھڑا تو ہو نا اللہ کو ساتھ لے کے، تو پھر دیکھو کہ کس طریقے سے یہ معاملہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں آتا ہے.
مطلب یہ ہمیں فزیکلی کنٹرول کرنے سے زیادہ مینٹلی کنٹرول کر رہے ہیں. سب سے زیادہ کنٹرول تو دیکھیں مینٹلی ہی ہوتا ہے نا. کلونیل ایک کلونیلزم جو ہے اس کے اندر ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ایپسٹیمک کلونیلزم. ٹھیک ہے. یہ جو کلونیل پاورز جو تھی نا ان کو پتا تھا کہ فزیکلی تو چلو ٹھیک ہے ہم کچھ دیر تک رہیں گے، بعد میں شاید ہم نہ رہ سکیں، لیکن اگر ان کی نالج کی سورس کو ہی ہم پکڑ لیں تو اب یہ گرو ہی نہیں کر سکیں گے. ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے ایپسٹیمک فریکچر، یعنی کسی قوم کی جو ایک نالج بیس ہوتی ہے اس کو ہی آپ ہلا دو پکڑ کے، تو اس کے اندر کیپبلٹی ہی نہیں پیدا ہو سکے گی کہ وہ سوچے. لیکن جو سوچے گا بہرحال وہ نکل آئے گا. انسان کو اللہ نے بڑی زبردست صلاحیت دی ہے، جو سوچے گا وہ راستے تلاش کر لے گا. لیکن جب سوچ ہی بند کر دی جائے تو پھر راستہ کیسے نکلے گا؟ پھر تو غلام غلام ہی رہے گا. تو انہوں نے یہی تو کیا ہے. اس کو سمجھیں، ابھی سب سے بڑا جو کلونیل کلچ ہمارے اوپر ہے، یا سمجھ لیں کہ کلونیل لیگیسی چل رہی ہے. فزیکلی تو ہم آزاد ہو ہی گئے کسی حد تک، ٹھیک ہے، اب ہماری اپنی فوجیں بھی ہیں، اپنے مطلب سسٹمز بھی ہیں، لیکن جو ابھی تک کلچ پوری طریقے سے کسی گرپ مضبوط ہے ہمارے اوپر، وہ ایپسٹیمک کلونیلزم. ٹھیک ہے. تو سر یہ جو مینٹلی کنٹرول کیا جا رہا ہے، یہ پھر وہی بات کہ میڈیا کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے اور باقی ساری چیزوں کے ذریعے ہی کیا جا رہا ہے نا؟ جی جی ایسے ہی. میڈیا سب سے بڑا، سب سے زیادہ جو ان کا جو سکسیسفل پروگرام ہے نا، وہ تو تھا ایجوکیشن سسٹم. ٹھیک ہے. یہ جو ایجوکیشن سسٹم جو ہے، جو ابھی ان پلیس ہے مسلم ورلڈ کے اندر، یہ ہمارے وہ جو ایپسٹیم یا جو ہماری کیپبلٹی ہے سوچنے کی، اس کو ڈمینش کر کے رکھ دیتا ہے. اس کو بنایا ہی اس طرح گیا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کا دوسرا جو ساتھ آیا وہ ہے میڈیا. تو میڈیا اور ایجوکیشن سسٹم، یہ دو جو ہیں ٹولز ہیں جن کے ذریعے سے انہوں نے ہمیں ہماری سوچ کو ہی کولونائز کر دیا. اس لیے آج کل نا بڑی ڈسکشن ہوتی ہے اس پہ، ڈی کولونائزنگ دا مائنڈ. مائنڈ کو کیسے ڈی کولونائز کرنا ہے، پہلے یہ سوچو. ٹھیک ہے. ہماری ہسٹری کو، ہماری جو بھی ہماری پاسٹ جو ہماری اچیومنٹس ہیں، وہ سب ہماری نظروں سے اجل کر دی گئی. اب ہمارا بچہ جو بڑا بڑھتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے آئنسٹائن نے یہ کیا، نیوٹن نے یہ کیا، اور مطلب اس کو لگتا ہے یار دنیا میں تو کام ہی ویسٹ نے کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کو تو یہ مطلب بھنک بھی نہیں لگنے دی جاتی کہ یار مسلم سائنٹسٹ نے کیا کیا ہے. حالانکہ جتنا کچھ ویسٹ نے حاصل کیا ہے، وہ اگر مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے تو ان کو کچھ بھی نہیں کرنا تھا، انہوں نے یہ کر ہی نہیں سکتے تھے. تو ایپسٹیمک جو ہے نا یہ کلونیلزم، اس کو ذرا ہمیں سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ کیسے، آپ اس کلچ سے نکلنے کا طریقہ اللہ نے بتا دیا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. You have to question. You have to train yourself to question everything, scrutinize everything جو آ رہی ہے آپ کے سامنے, and then accept or reject it. آنکھیں بند کر کے جو چلے گا وہ گیا. فتنہ دجال میں وہ گیا، وہ تو آرام سے فتنہ دجال کا ترنے والا ہے، اس کو آرام سے فتنہ دجال جو ہے اپنے اندر کھینچ دے گا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد جو ہے میرے خیال میں سورہ بنی اسرائیل میں وہ تو پوائنٹس، ہاں سورہ بنی اسرائیل میں جو ایک وہ ہے پیشن گوئی ہے اینڈ ٹائمز کے حوالے سے، تمام بڑے مفسرین نے بھی اور اسکالرز نے اس پہ بات کی ہے. وہ یہی ہے کہ جب آخری وعدے کا وقت قریب آ جائے گا تو ہم وجئنا بکم لفیفا، تو ہم ان کو سمیٹ کے یہاں پہ لے آئیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا بنی اسرائیل کو وہاں سے، جب ان کا دوسرا ڈائسپورا ہوا ہے ٹائٹس رومی کے حملے کے بعد، وہاں سے چلے گئے یہ، تو پھر اس کے بعد کئی مطلب رہے جہاں پہ بھی دنیا میں رہے. پھر بلفور ڈکلریشن کے بعد پھر جب یہ جو آئے ہیں اسرائیل میں جمع ہوئے ہیں، تو یہ قیامت کی نشانی ہے، ایک بہت بڑی نشانی ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جب آخری وعدے کا وقت آ جائے گا تو پھر جو ہے یہ سارے کے سارے جو ہے سمٹ کر یہاں پہ آ جائیں گے. تو وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ
اسکن الارض فاذا جاء وعد الاخرۃ جئنا بکم رفیقا، یہ ہے۔ تو یہ واقعی ہمارے سامنے بالکل جو ہے واضح نشانی جو ہے وہ آ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بار بار جو ہے قرآن کا ذکر ہے، دیکھیں قرآن کی مطلب ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کا اینڈ میں بھی ذکر ہے، وہ قرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، کہ اور ہم نے آپ کی طرف جو ہے یہ قرآن جو بھیجا ہے، ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا، یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ اور پھر آگے جو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر ہی بھیجا ہے، اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اسے مہلت کے ساتھ لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل کیا ہے۔ تو قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، کہ تم اس میں مان لو یا نہ ایمان لے کے آؤ، ان الذین اوتوا العلم، جو لوگ علم والے ہیں، من قبل پہلے بھی، من قبل ہی، تو کیا کرتے ہیں، اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، تو جب وہ سنتے ہیں تو وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں۔ تو بات ہے کہ قرآن کا ذکر بار بار آئے گا، اس میں یہاں پہ بھی ذکر ہے، آگے سورہ کہف میں بھی ذکر ہے۔ تو قرآن کو جو پکڑ لے گا، جو قرآن کو سمجھے گا، قرآن مجید، آپ جو قرآن مجید کو پڑھے گا، ظاہری بات ہے اس کا جو وہ جو ایپسٹیمک وہ جو ہے نا کلونیل جو راج ہے، اس سے ٹوٹ جائے گا، وہ کلونیل راج جو ہے، کلونیل رول جو ہے، اس کے مائنڈ سے وہ ٹوٹ جائے گا، ایپسٹیمک فریکچر جو ہے وہ ریپیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کا کمال یہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن مجید اگر صحیح طرح پڑھا جائے، انفارچونیٹلی آج قرآن تو پڑھایا جا رہا ہے، لیکن قرآن کے نام پر کچھ اور ہی پڑھایا جا رہا ہے، وہ قرآن نہیں پڑھایا جا رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے کے تو بہت سے سلسلے جاری ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ آ، اس کے اندر نہیں پڑھایا جا رہا، بلکہ قرآن کو ایک اسٹوری بک کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے، اساطیر الاولین کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے، معاذ اللہ۔ اور وہ قرآن کا پڑھانا ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو یہ سارے واقعات بتائے جا رہے ہوں، اور صحابہ کے واقعات بتائے جا رہے ہوں، بڑے زور سے بتائے جا رہے ہوں، لیکن آپ کو نہ بتایا جائے کہ اس سے آپ کو کیا گائیڈنس ملتی ہے۔ یعنی قرآن ایک لیونگ گائیڈ کے طور پر جو ہے بہت کم پڑھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کو ذرا ضرور مطلب اس کانسیپٹ کو کلیئر ہو گیا نا آپ کو، یہ کیا میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو پڑھایا بھی جا رہا ہے لیکن نہیں بھی پڑھایا جا رہا۔ تو قرآن جو صحیح طرح پڑھے گا، اس کا یہ جو ایپسٹیمک فریکچر ہے نا، یہ ریپیئر ہو سکتا ہے، وہ کچھ سوچ سکتا ہے، وہ نکل سکتا ہے، اپنے مائنڈ کو جو ہے ڈی کولونائز کر سکتا ہے۔ جی قرآن کا کمال ہے، قرآن یہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر صحیح طرح قرآن کو پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بار بار یہ ذکر آ رہا ہے کہ دیکھو قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، جو قرآن کو سمجھ جائے گا پھر وہی فتنہ دجال سے بچ سکے گا، ورنہ اور کیونکہ قرآن کی نگاہ سے جو ریئلٹی کو دیکھے گا تو ظاہری بات ہے وہ کافارہ نظر آ جائے گا اس کو، دجال کی پیشانی پر کافارہ اسے نظر آ جائے گا۔ لیکن اگر قرآن کی اگر آپ کے پاس اینک نہیں ہے، قرآن تو ریئلٹی کا لینس ہے، اصل ریئلٹی کیا ہے، تو اصل ریئلٹی جو ہے وہ قرآن آپ کو دکھاتا ہے۔ جب قرآن آپ کے سامنے نہیں ہے تو پھر آپ کو دوسری اینک لگ جائے گی۔ دوسری اینک کون سی ہے؟ وہ میڈیا کی اینک ہے، جو اکثر لوگوں نے پہنی ہوئی ہے، وہ تو دجل کی اینک ہے، وہ تو کچھ اور ہی آپ کو دکھا رہی ہے، وہ تو ہائپر ریئلٹی آپ کو دکھا رہی ہے، وہ تو اصل ریئلٹی دکھائی نہیں رہی ہے۔ اس کو ضرور ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات تو ہوگی، اس کے بعد ہم سورہ کہف میں آتے ہیں۔ جو سورہ کہف جو ہے وہ تو ہے ہی فتنہ دجال سے بچنے کے لیے، اور اس کی پہلی 10 آیات کا خاص طور پر ذکر آیا ہے کہ پہلی 10 آیات جو ہیں وہ تو اسی مقصد کے لیے نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان آیات کے اندر جو اگر آپ دیکھیں نا، اس میں بھی پہلا شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ وہی قرآن سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی آغاز ہی جو ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تو قرآن سے، ٹھیک ہے۔ اگین قرآن از دا کی ٹو پروٹیکٹ یور سیلف فرام دا فتنہ دجال، سب سے پہلے تو یہ۔ دوسری اس کے اندر ایک دعا آئی ہے، دعا آئی ہے اصحاب کہف کی، بڑی خوبصورت دعا ہے یہ دعا، غالباً جو یہاں پہ پہلی 10 آیات میں آتی ہے، یہ شاید فتنہ دجال سے بچنے کی دعا ہے جو اللہ نے سکھائی ہے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے رب ہمارے اوپر رحم، خصوصی فضل اور کرم جو ہے ہمارے اوپر فرما،
ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اپنے پاس سے خصوصی رحمت ہم پر نازل فرما، اور وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے جو صحیح راستہ ہے وہ واضح کر دے. کیونکہ دجال جو ہے یا دجالی جو سیٹ اپ ہوگا وہ اتنا کنفیوز کر دے گا صحیح راستے کو کہ کسی کو سمجھ نہیں آئے گا یار آج صحیح راستہ ہے کیا. تو اب یہ جو دعا ہے جو مانگے گا ظاہری بات ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر وہ روشنی عطا کریں گے، وہ نور عطا کریں گے کہ وہ اس راستے کو دیکھ پائے. ٹھیک ہے. تو فتنہ دجال کے حوالے سے تو یہ صورت ہے ہی. انٹرسٹنگ بات بہرحال یہی ہے کہ اس پوری صورت میں دجال کا ذکر نہیں ہے. تو اسی سے پھر اسکالرز علماء نے جو بحث کی ہے کہ اصل میں اس میں فتنہ دجالیت کا ذکر ہے، یعنی دجال کا فتنہ کیا ہوگا اس کی سارا جو فریم ورک ہے وہ یہاں پہ آ گیا ہے اس کے اندر. دجال کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے، شاید آگے جا کے کہیں پہ ہو. ٹھیک ہے. اگلی جو 3 صورتیں ہیں سورہ مریم، طٰہٰ اور انبیاء، اس میں ایک پروفائل ہے بڑی خطرناک جو شاید دجال ہی کی پروفائل ہے، واللہ عالم. لیکن یہ اس پہ ہم جائیں گے تو بات کریں گے. اگر کسی نے سن لیا ہے تو ٹھیک ہے، جو نہیں سنا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ رکھ لیتے ہیں ذرا اس وقت کے لیے. اچھا، اب فتنہ دجالیت کیا ہے؟ اس کے لیے جو ہے 5 واقعات ہیں سورہ کہف کے اندر. ٹھیک ہے. تو ہم اسی کو تھوڑا آج دیکھیں گے، باقی جو کچھ تفصیلات ہیں وہ پھر کل کے اوپر چھوڑتے ہیں. پہلا واقعہ جو ہے وہ اصحاب کہف کا واقعہ. اچھا، اصحاب کہف کون تھے؟ اصحاب کہف کے بارے میں تو جو تحقیق ہے وہ تقریباً واضح ہے. ان کا علاقہ جو ہے یہ افسوس کا علاقہ ہے، موجودہ اس وقت ترکی میں ازمیر کا علاقہ ہے، اس کے پاس ہی اس کے کھنڈرات ہیں. وہاں پہ یہ لوگ تھے، اور یہ عیسیٰ اسلام کے جانے کے کچھ 200 سال کے بعد کا زمانہ ہے جب یہ لوگ یہاں پہ رہتے تھے. یہاں جو اس وقت جو ہے وہ دقیانوس جسے کہتے ہیں یا ڈیسیس جسے کہتے ہیں، اس کی حکومت تھی. ٹھیک ہے. یہ جو ڈیسیس تھا یہ بت پرست، یعنی وہی مطلب جو ہے بت پرست یا کوئی میتھولوجی تھی، گریک میتھولوجی ہوگی کوئی، جس کو فالو کرنے والا تھا. تو یہاں بت پرستی بہت زیادہ تھی، اور خاص طور پہ یہاں پہ ڈیانا دیوی کا جو ہے نا وہ مندر تھا. تو یہ ڈیانا دیوی جو ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ کنیکشن ہے اس کا. یہ جو آپ کو اسٹیچو آف لبرٹی نظر آتا ہے نا، یہ ڈیانا دیوی کے ہی جو ہے نا ایک طرح سے ڈپکشن ہے. اب پتہ نہیں کیا تعلق ہے ان لوگوں کا، یہ جو جنہوں نے امریکہ بنایا اس دیوی کے ساتھ کیا ان کا تعلق ہے. بہرحال یہ جو دیوی تھی، اس کا جو مندر تھا یہ مشہور تھا پوری دنیا میں، یہ جو جادو ٹونے کے چکر میں، اور یہودی یہ سارا کاروبار چلاتے تھے. تو یعنی سیٹرن، وہی جو ہیومن سیٹرن الائنس کا جو معاملہ ہے نا، وہ یہاں پہ لگتا ہے کہ وہ جو سیٹنسٹ تھے، بیسیکلی ان کو سیٹنسٹ آپ کہہ سکتے ہیں. یہ جتنے بھی ہیں یہ سیٹنسٹ ہیں، شیطان کے پجاری ہیں. ان کے مختلف ورژنز رہے ہیں سیٹنسٹ کے. تو یہاں پہ جو یہ سیٹنسٹ تھے یہ اتنے سخت تھے توحید والوں کے خلاف کہ یہ کہتے تھے کہ جو نہیں مانے گا ہم ان کو قتل کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب اس معاشرے میں یہ 7 نوجوان جو کہ بڑے با اثر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے، یہ کھڑے ہوتے ہیں. جی جی، یہ ہے ڈیانا گوڈس جو ہے، اس کا جو ہے یہ وہ مندر تھا وہاں. یہ کھڑے ہوتے ہیں. اگین دیکھیں ان کو جب بلایا جاتا ہے، آخری بار جب ان کو بلایا گیا اور اس کے بعد ان کو ڈیتھ تھریٹ تھی، وہ بادشاہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ تمہیں ماننا ہوگا، تو واپس آنا ہوگا تمہیں اس دین پہ. اس وقت تو اری بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہی سچا دین تھا نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے وہ جو عیسائی دین تھا وہ اسی کو ماننا جو تھا وہ اسی کے ساتھ حق تھا. تو یہ عیسائیت کو قبول کر چکے تھے یہ 7 نوجوان. ان کو جب بلایا گیا ہے وہاں کٹہرے میں، تو وہاں پہ ان سے پوچھا گیا، ہاں ان سے کہا گیا کہ تم واپس آ جاؤ ہمارے دین پہ ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے. وہاں پہ ان کی سٹیٹمنٹ اگین ریلیٹ کر سکتے ہیں آپ کو اس بات سے جو ابھی ہم سورہ بنی اسرائیل میں دیکھ کے ہیں. یہ کہتے ہیں وہاں پہ بھئی ہم آپ کی بات کیوں مانیں جس کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے. وہی دیور ریشنل تھنکرز، یہ ہر چیز کو بائے کرنے والے نہیں تھے، یہ اپنی عقل کو استعمال کرنے والے تھے، اپنی سمجھ کو استعمال کرنے والے تھے. انہوں نے کہا بھئی ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ بھئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے تو پھر ہم ایسے ہی مان لیں آپ کی بات، ہم تو جو دین ہے سچا اس کو مانیں گے. ٹھیک ہے. تو یہی وہ چیز تھی جس نے ان اصحاب کہف کو بچا لیا. ٹھیک ہے.
اس کے بعد پھر جب ڈیتھ تھریٹ ہوگی، ڈیتھ تھریٹ کے بعد اری بات ہے پھر ہجرت آپ کو کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ وہ ایک ہمیں گائیڈنس ملتی ہے کہ جب دجال اگر اس کے بعد اتنی طاقت ہو جائے گی، آپ نے کنفرنٹ تو کرنا ہے، لیکن اگر وہ آپ کی جان کے در پہ ہو جائے تو پھر آپ کے لیے جو ہے یہی آپشن ہے کہ آپ وہاں سے ہجرت کریں۔ اب ہجرت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو ہوتی ہے کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں اسلام ہے، دارالاسلام کی طرف، یا پھر آپ کو کوئی امن کی جگہ تلاش کرنی ہے، دارالامن تلاش کرنا ہے۔ تو یہ بھی تھے جو اصحاب کہف تھے، وہاں سے یہ نکل گئے، ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو مارنے لگیں گے، وہاں سے یہ نکل کے چھپ کے، اور راستے میں ابھی انہوں نے ایک رات کے لیے، ان کا مقصد تھا کہ چلو غار میں پناہ لیتے ہیں، وہاں رہنے کا پلان نہیں تھا ان کا، ٹھیک ہے، اور آگے بھی سوچنا تھا کہ کیسے ہم اب کہاں جائیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ پھر جو ہے انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا کہ بھئی کیا اب کریں ہم، ٹھیک ہے، یہ تو لوگ ہمارے پیچھے آئیں گے اور یہ تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں، یا تو ہمیں اپنا دین چھوڑنا پڑے گا اور ان کے دین پہ آنا پڑے گا، یا پھر اس راہ میں جو بھی ہو ہم جان دے دیں گے۔ تو ادھر پھر انہوں نے جو ہے تہیہ کیا، نہیں ہم جان دے دیں گے، اور پھر وہی یہی دعا یہ اس وقت انہوں نے پڑھی تھی جو کہ بالکل آغاز میں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہجرنا من امرنا رشدا۔ یہ اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے ایک تو ان کو پروٹیکٹ کر دیا، 300 سال کی ان کو نیند دے دی، اور 300 سال کے بعد جب اٹھے تو اس وقت تک یہ پورا علاقہ عیسائی ہو چکا تھا تو یہ باقاعدہ جب اٹھے تو ہیروز بنے، اور پھر جو ہے ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ ہے واقعہ ان کا، یہ ہے لیسنس ٹو بی لرنڈ فرام دس اسٹوری۔ اس کے بعد اگلا جو ایک واقعہ ہے وہ ہے یہ باغ والوں کا۔ وہ باغ والا جو تھا ایک شخص جس کا باغ بڑا زبردست تھا، درمیان میں سے نہر بہتی تھی، آس پاس پیڑ لگے ہوئے تھے، اور کھجور کے تنے لگے ہوئے تھے، اپنا پھل بھی خوب وہ لاتا تھا۔ اس اس کا ایک دوست اس کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو کو اللہ کا شکر ادا کرو، ٹھیک ہے، مطلب تمہاری جو ہے حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، اپنے آپ کو اپنی اصلاح کرو۔ تو وہ کہتا ہے بھائی بات یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کبھی اس پہ زوال آئے گا، میرا جو باغ ہے اس میں جو مینز کی حد تک، جو مٹیریل مینز ہیں وہ تو زبردست یہاں پہ یعنی مجھے نظر آ رہے ہیں کہ ان پلیس ہیں، اس لیے اس کو زوال کبھی نہیں آ سکتا۔ اس پہ وہ جو ان کا نیک دوست ہوتا ہے اس بندے کا، وہ کہتا ہے کہ دیکھو ایسا تم نے غلط بات کی، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ اگر چاہے، اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت ہے ساری، لیکن تم جو ہے یہاں پہ اترا رہے ہو، تمہیں سزا مل سکتی ہے، یہ نہ ہو کہ تمہارا یہ چھن جائے سب کچھ۔ وہ کہتا ہے نہیں یار، تم جیسے غریب لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے، مطلب مجھے لگتا ہے کہ آخرت ویسے بھی نہیں ہونے والی، اور ہوگی بھی تو اللہ مجھے تیرے سے زیادہ ہی دے گا، کیونکہ یہاں پہ زیادہ دیا ہوا ہے تو وہاں پہ زیادہ دے گا۔ تو اس طرح کا وہ شخص تھا، اور بعد میں پھر جب اس کا باغ جو ہے وہ تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر وہ احساس اس کو ہوتا ہے اور کہتا ہے کاش میں رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ اب یہاں پہ پھر بڑا ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے، بہت سے اسکالرز نے نکالا ہے کہ یہاں پہ آپ کسی بت کا تو اس نے ذکر نہیں کیا تھا، نہ کسی وہ ڈیٹی کو مانتا تھا، تو اس نے یہ کیوں کہا کہ میں نے شرک کیا ہے؟ تو یہاں اصل میں بیسیکلی اللہ کے بالکل برابر اس نے مٹیریل مینز کو لے کے آ گیا، یعنی مٹیریل مینز پر ریلائنس جو ہے، یہ جو مادہ پرستی جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مٹیریلزم، یہ بیسیکلی دجالیت کا ایک بہت امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ بہت پھر کتابیں لکھی ہیں، حضرت ابو الحسن علی ندوی جو ہیں انہوں نے مارکہ ایمان اور مادیت کے نام سے اس پہ لکھا ہے، وہ پڑھنے والی کتاب ہے۔ تو یعنی یہ مٹیریلزم جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایک وصف ہے، اور اسی کا ذکر آپ کو بنی اسرائیل میں بھی ملتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے پیچھے جائے گا، جلدی ملنے والی دنیا کے پیچھے، تو اس کو پھر دنیا میں کچھ اگر چاہیں گے اللہ تعالیٰ دے دیں گے، لیکن آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ جو دنیا اور اس کی جو ہے اس کے اسباب ہیں، اس پہ یہ ریلائنس کر لینا کہ یہی سب کچھ جو ہے اسی سے کام بنے گا، اور اللہ تعالیٰ کو بیچ میں سے نکال دینا، یہ ہے مادہ پرستی۔ اور اس وقت جو ویسٹرن تہذیب ہے وہ گاڈلیس تہذیب ہے، اور وہ مٹیریلزم کی بنیاد پہ ہی کھڑی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اس کو دجالی تہذیب بھی کہتے ہیں، کہ اس کے جو ہے اس کی گھٹی میں ہی یہ چیز موجود ہے کہ یہ بالکل خدا ودا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو بھی میٹر ہے اور میٹیریل فورسز ہیں انہی پر ہی اعتقاد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو دوسرے واقعے سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ تیسرا واقعہ ہے وہ ہے وہ قصہ آدم اور ابلیس، ٹھیک ہے۔ یہ جو قصہ ایک دفعہ پھر آیا ہے یہاں پر۔
اگین جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جب بھی یہ آتا ہے اس میں ہمیشہ ایک نئی انفارمیشن ہی آتی ہے. اس میں جو انفارمیشن آئی ہے وہ پہلے کہیں پہ بھی نہیں، بلکہ پورے قرآن میں اور کہیں پہ بھی نہیں، بلکہ اس نے ایک بہت بڑی مسٹری سے پردہ اٹھا دیا، اور اتنے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے کہ انسان پھر دنگ رہ جاتا ہے. یہ شروع سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. تو لگتا یہ ہے کہ ابلیس بھی کوئی فرشتوں میں سے تھا جس نے نہیں کیا، اور مطلب وہ پھر اندر درگاہ ہو گیا. یہاں پہ پہلی دفعہ یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جنوں میں سے تھا، وہ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. ہی از اے جن، ابلیس از اے جن. اور نہ صرف یہ کہ وہ اکیلا ہے بلکہ اس کی ذریت بھی ہے، مطلب وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کی پوری فوج ہے. تو یہ سارا سارا جو ہے معاملہ ہمارے سامنے انفولڈ ہو جاتا ہے. یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جن ہوتے ہوئے مطلب فرشتوں کی محفل میں کیسے پہنچا؟ اگین کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا ایک دوسری مخلوق کیا ایک ڈفرینٹ مخلوق جو ہے وہ دوسرے کسی ریلم میں جا سکتی ہے؟ اگین سوال ہے، لیکن اس کا جواب تلاش کریں گے تو بہت کچھ ملے گا. خیر جو بھی ہوا، لیکن یہ بندہ یہ جن ہے اور اس کی ضروریت بھی ہے، اور ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنا. تو ایک یہ جو ہے ایک وہی ہیومن سیٹن الائنس کی طرف ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ اگر یہ ابلیس جو ہے وہ جن ہے تو اٹ میک سینس کہ جنات جو ہیں وہ اس کی فوج ہیں. ٹھیک ہے، اور جو دجال ہوگا وہ انسانوں میں شیطان ہوگا. ٹھیک ہے، ہوگا وہ بھی انسان لیکن شیطان صفت ہوگا. تو اس لیے یہ دجال ادھر ہے اور ادھر وہ ہے ابلیس، ان دونوں نے مل کے پھر وہ جو ہے یہ سارا آرڈر بنانا ہے، وہ سیٹنسٹ آرڈر بنانا ہے. ٹھیک ہے. جی 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 بالکل، جنوں کا بھی سارا معاملہ ہے، جنت اور دوزخ دونوں ہے. قرآن میں آتا ہے نا کہ جنت ان کے لیے جو ہے جنت ہے جنوں کے لیے بھی، ایک جنت جنوں کے لیے، ایک انسانوں کے لیے. یہ ہے. اس کے بعد آتا ہے یعنی یہ چوتھا واقعہ آتا ہے، وہ ہے موسیٰ اور خضر کا. یہ خضر بھی بڑی اسٹرینج پرسنالٹی ہے جن سے موسیٰ علیہ السلام کا انکاؤنٹر ہوا ہے. اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا موسیٰ کو، آپ جائیں ان سے ملیں، یہ میرا خاص بندہ ہے. اب وہ بندے جو خضر جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، جس طرح کا کام کر رہے ہیں، یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ خضر بھی کوئی اس ڈومین سے اس ریم میں گئے ہوئے ہیں. مطلب وہ تھے انسان ہی لیکن فرشتوں کی اس میں چلے گئے ہیں ریم کے اندر. یہ کیسے پاسبل ہوا واللہ عالم. جیسے ابلیس جو ہے وہ یہاں سے فرشتوں کی ریم میں چلا گیا، کیونکہ وہ وہی کام کر رہے ہیں جو فرشتے کرتے ہیں. مطلب بچے کو مار دیا اللہ کے حکم سے، یہ تو اسرائیل کرتے ہیں، یا یہ فرشتے کر سکتے ہیں، یا کسی کی پراپرٹی کو نقصان پہنچا دینا. یہ تو شریعت ہے نا، انسان جو ہے وہ تو شریعت کو فالو کرنے والا ہے، جبکہ فرشتے جو ہیں وہ تو شریعت کو فالو نہیں کرتے. وہ تو اللہ کے احکامات قدر کو فالو کرتے ہیں، تکوینی احکامات کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پتہ نہیں یہ پورٹلز ہیں یا کیا ہیں، بہرحال دیر از سم تھنگ ان اٹ. کیسے ہوتا ہے بہرحال اب ہمیں نہیں پتا. اچھا، اب یہاں پہ جو انکاؤنٹر بڑا انٹرسٹنگ ہے. موسیٰ علیہ السلام شریعت کو فالو کرنے والے ہیں، خضر جو ہیں وہ تقدیر کو فالو کرنے والے ہیں. عام طور پہ تو یہ ایک حجاب ہے ان دونوں دنیاؤں کے درمیان، یعنی ہم فرشتوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دنیا بالکل سیپریٹ ہے ہماری دنیا سے، لیکن اس میں سے پردہ اللہ نے ہٹایا ہے اور ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے کہ دیکھو اگر پردہ ہٹ بھی جائے تو تم نے بہرحال وہی کرنا ہے جو شریعت کا حکم ہے. یعنی موسیٰ اور خضر کے اس واقعے میں وہی ہمیں تقدیر کا جو ہے سبق سمجھ میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جو بھی غلط کر رہے ہیں خضر ان کو ٹوک رہے ہیں، اپنا مشن اپنا کام پورا کر رہے ہیں. مطلب جب انہوں نے کشتی توڑی ان کو ٹوکا، پھر اس کے بعد بچہ مار دیا تو بچہ خاصا ٹوکا کہ بھئی یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے بنا مطلب مار دیا. ٹھیک ہے، تو یعنی وہ چیلنج کر رہے ہیں، اور خضر جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ان کا وہی مشن ہے. اور اینڈ میں پھر آخرکار جو ہے وہ دونوں سیپریٹ ہو جاتے ہیں، دونوں کے مطلب معاملات جو ہے علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے ہیں، خضر بھی کہتے ہیں ابھی آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے. تو یہ دونوں کا جو معاملہ ہوا اس سے بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہمیں فالو کرنا ہے موسیٰ علیہ السلام. فتنہ دجال سے کیسے اس پہ بچیں گے ہم؟ کیونکہ سب سے بڑی جو آئیڈینٹی تھیفٹ ہوئی ہے تاریخ انسانی میں، تاریخ انسانی میں نہیں مطلب تاریخ انسانیت یا
جنوں کی بھی تاریخ میں سب سے بڑی آئیڈینٹی جو تھیفٹ ہوئی ہے نا وہ ہوئی ہے خضر کی. خضر کی آئیڈینٹی جو ہے وہ چوری کر لی ہے یہ اس نے، شیطان نے، ابلیس نے. کیونکہ خضر کون ہے ان کے بارے میں تو بتا دیا گیا کہ اللہ کے بندے ہیں اور وہ اللہ کے ان کاموں پہ مامور ہیں. لیکن ان کی جو پرسنالٹی یا پروفائل ہے اس کو لے کے ابلیس نے پھر بہت گمراہی پھیلائی ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کلچر کے اندر ایسی پرسنالٹی مل جائے گی. ٹھیک ہے، آپ کو کرسچینٹی کے اندر جو ہے سینٹ جارج کا ذکر آتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے میلشی زیڈک کا ذکر آتا ہے، پھر دا گرین ون کا ذکر آتا ہے. یہ سارے مسٹیریس فگرز ہیں. یہ فگر ہے، یعنی یہ ایک مسٹیریس فگر ہے جو کہ اکراس دا ٹائم جو ہے وہ پھرتا ہے اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے، ان کو ٹپس دیتا ہے، بیسیکلی گمراہی پھیلاتا ہے. تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ دیکھو یہ خضر کے راستے سے شاید دجال بھی مسلم جو لوگوں کو گمراہ کرے گا، وہ بھی اس طریقے سے ایک سینٹ کی شکل میں آئے گا اور اس طرح کی حرکتیں کرے گا اور لوگوں سے کہے گا بھی میں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں. تو ہم نے اس وقت موسیٰ کی سنت ادا کرنی ہوگی، خود ٹوکنا ہوگا. ہر بڑے سے بڑا بزرگ بھی ہمارے سامنے آ جائے، اگر شریعت کے خلاف کرے گا ہم اسے ٹوکیں گے. یہ پرنسپل اگر ہم سمجھ لیں گے تو پھر فتنہ دجال سے بچ جائیں گے. تو یہ لیسن ٹو بی لرنڈ. دوسرا لیسن جو ہے وہ تقدیر کا جو ہے لرن کرتے ہیں ہم اس سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آتا ہے ذوالقرنین کا واقعہ. اور ذوالقرنین کا واقعہ پھر میں بتایا وہ تو ہم کل ہی دیکھیں گے اس کو. تو یہ کچھ واقعات ہیں اور کچھ ان سے وزڈمز جو نکلتی ہیں وہ، اور بھی کچھ بہت سی چیزیں اہم ہیں جو کہ ان صورتوں میں آئی ہیں. کچھ کا ذکر میں نے کر دیا، کچھ انشاءاللہ کل کر لیں گے. تو یہاں تک ہم نے سے کر لیتے ہیں انکلوڈ. کویشچن ہے ابھی تک کی جو ڈسکشن ہماری ہوئی ہے تو وہ پوچھ لیں. جی جناب، کلیئر ہے سب کچھ؟ ہاں، اور خواتین کے لیے خاص طور پہ جو ہے فتنہ دجال میں کے بارے میں جو حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد دجال کے فتنے کا شکار ہوگی. اور اس کی شاید وجہ بھی یہی ہے کہ خواتین جو ہیں ان میں ریشنل کیپیبلٹی جو ہے وہ کم استعمال کرتی ہیں، وہ زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں. تو اس لیے دجال کو تو پھر مینیپولیٹ کرنا آتا ہوگا ایموشنز کو. تو خواتین کو زیادہ جو ہے ویجیلنٹ رہنا ہے کہ ان کو اپنی ریشنل کیپیبلٹی یا فیکلٹی کو استعمال کرنا ہے. اس کو بھی ذرا مد نظر رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. کوئی کوشچن اگر نہیں ہے تو ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں. جی جی، ایموشنل انٹیلیجنس بھی چاہیے بالکل، وہ بڑی ضروری ہے. لیکن یہ ہے کہ ریشنل فیکلٹی جو ہے وہ پورے طریقے سے کام کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہ بڑی ضروری ہے. لیکن ذرا پتہ ایموشنل انٹیلیجنس بھی یہی اسی لیے ہے نا کہ وہ اس کو ریشنل ڈومین میں لے آئیں گے اس طریقے سے ایموشنس کو. تو بالکل یہ ضروری ہے. ڈیٹیل قرآن کورس کا اس کا ہمارا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم اس کو 7 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو ایک ایک پارٹ پھر آفر ہوتا ہے، وہ آپ اس میں اٹینڈ کر سکتے ہیں. اس میں تفصیل سے پھر جو ہے ہم گروپ کرتے ہیں. جیسے پہلا گروپ میں جو ہے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ جو ہے یہ سورہ مائدہ تک. ٹھیک ہے، یہ 5 صورتیں ہوں گی. پھر دوسرے گروپ کے اندر جو ہے سورہ انعام سے لے کے سورہ توبہ تک ہے. پھر تیسرا گروپ ہے. پھر اس میں ایک ایک گروپ کا جو ہے وہ کورس ہوتا ہے، وہ اب ڈیٹیل میں پھر ٹائم اس میں زیادہ ہوتا ہے. تو یہ تو کریش کورس ہم نے رکھا تھا اس لحاظ سے کہ چلو ایک رمضان ہے اس میں پورا آپ قرآن کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں. تو تھوڑا ٹف ہوتا ہے ذریعہ پتہ ہے، اس میں زیادہ ٹائم نکالنا ہوتا ہے. اس میں ذرا ریلیکسڈ ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر. تو وہ آپ کر سکتی ہیں اٹیمپٹ انشاءاللہ. وہ ایل ایم ایس میں جو ہے وہ اپلوڈڈ ہو جائے گا. تو اس کے لیے سارا مٹیریل تو اویلیبل ہے انشاءاللہ. باقی اس پہ پھر ڈسکس کر لیں گے کس طریقے سے اس کو آپ کنڈکٹ کر سکتے ہیں، اس پہ اس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
چلیں صحیح ہے، اگر کوشچن نہیں ہے تو پھر کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ کل پھر جو ہے. جی اس کا جو ہے اصل میں یہ آپ کو جو ہے ملٹیپل تفاصیر اس کی جو ہے دیکھنی ہوگی. ایک تو یہ جو ڈائنا دیوی والا معاملہ ہے، یہ مولانا مودودی نے اس کی تفسیر لکھی ہے اپنے تفسیر کے اندر. پھر آپ ایک تو ہے مناظر احسن گیلانی کی ایک تفسیر ہے سورہ کہف کی، وہ ضرور پڑھیں. یہ دوسرے ریکمینڈڈ جو ہے اس حوالے سے تفسیر ہے. تیسری پھر جو تفسیر ہے جو اس حوالے سے ہے وہ علی میاں ابو الحسن علی ندوی کی مارکہ ایمان اور مادیت ہے. پھر ابو کلام آزاد کی تفسیر ہے اس حوالے سے، خاص طور پہ آگے جو ہم کل یاجوج ماجوج کا پڑھیں گے اس پہ بہت زبردست ان کی تفسیر ہے، وہ پڑھنے والی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے عمران نظر حسین، تو کافی انہوں نے اس پہ اچھی چیزیں لکھی ہیں، وہ پڑھنے والی ہیں. تو یہ سارے ریفرنسز ہیں، ان کو جب پڑھیں گے آپ کو تو کافی گہرائی آپ کو ملے گی، یعنی آپ ڈیپ انالیسس کر سکتے ہیں ان صورتوں میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیر.